औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन की रॉयल कोर्ट के सामने चंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर दोहराया है और कहा कि मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है और कराची का मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, इस वजह से मेरी एक मामूली सी गैर मुतनाज़ा तकरीर के बायस मेरा 90 भी बंद है। मुझ पर, मेरे कारकुनान पर सियासी आज़ादी पर भी पाबंदी है और हमारे कारकुनान को भी सैकड़ों को गिरफ़्तार किया जा चुका है और सैकड़ों की तादाद में हमारे कारकुनान जो हैं वो लापता भी हैं। उनका कहना था कि अगरचा इससे कहीं गुना ज़्यादा इमरान ख़ान साहब ने हमारे इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। उनके कारकुनान ने जिस तरह से लबो लहजा था उनके कारकुनान का, और जिस तरह से उन्होंने पासपोर्ट भी जलाए और रियासत के ख़िलाफ़ जिस किस्म की उनकी गुफ्तगू रही है, तो अगर इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह का रवैया हमारा होता तो न जाने कितना बड़ा ऑपरेशन हो चुका होता अब तक और हज़ारों लोग असीर होते हमारे। लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और वो ताहाल लाडले बने में, लिहाजा वो जो चाहते हैं उनके कारकुनान, उनके जो पार्टी के दीगर लोग हैं, जो चाहते हैं वो कह देते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमारे 90 भी गुज़श्ता 5-6 सालों से बंद है। हमारे कारकुनान भी साल साल से असीर हैं, हज़ारों की तादाद में शहीद कर दिए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में ताहाल लापता हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं एक मरतबा फिर अपनी नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से अपील करूँगा कि वो उस दोहरे मेयार को ख़त्म करें और हमें भी उसी तरह के हुकूक दिए जाएँ, उसी तरह का हमसे भी रवैया बरता जाए जो सिंध की, पाकिस्तान की दूसरी कौमियतों के साथ अपनाया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की दूसरी कौमियतों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिस तरह से दूसरी कौमों के लोगों को हुकूक दिए जा रहे हैं, इसी तरह से उर्दू बोलने वालों को भी उसी तरह से हुकूक दिए जाएँ, सिंध के तमाम लोगों को भी उसी तरह से हुकूक दिए जाएँ, उसी तरह से उनके साथ रवैया अपनाया जाए। उन्होंने लंदन की रॉयल कोर्ट के सामने एक सवाल के जवाब में बताया कि आज वो कोर्ट में इसलिए जज्बाती हो गए थे कि उनका मुखालिफ वकील उनके साथियों से उनके ज़ाती मामलात पर गुफ्तगू करना चाह रहे थे। उनसे मुख्तलिफ ऐसे सवालात किए जा रहे थे जो खिलाफ कानून हैं, जिसकी वजह से मैंने जज्बाती हो गया था और मैंने तरकी बतरकी तमाम उनके जो सवालात थे उनके जवाब दिए और उन्हें और जज साहिबान को पूरी तरह से मुतमईन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि माजी में आपने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ 2-3 मरतबा ऐसे महाज़ बने हैं। 92 में भी कुछ ज़मीन फ़रोशों ने, गद्दारों ने हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी करवाया था और एक नया धड़ा बनाकर सामने लेकर आए थे। उसके बाद फिर उसके बाद भी 1-2 धड़े बनते रहे। लेकिन आज भी जिस तरह से मेरे साथियों ने जो पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार हल्फ उठाकर तजदीद अहद वफ़ा करते रहे हैं, आज जिस तरह से कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं या जिस तरह से प्रॉपर्टी हवालगी के हवाले से मुझ पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, वो सब के सामने पूरी कौम जानती है कि इन लोगों की क्या हैसियत थी और किस हैसियत के मालिक थे। कल इन लोगों की क्या हैसियत थी और अब इन लोगों की क्या हैसियत है और मुस्तक़बिल में इनके साथ जो अवाम इनके साथ बर्ताव करेंगे वो भी सबके सामने है। उन्होंने साबिक चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान अगर सियासत से अलग हो चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में अपना किरदार ख़त्म कर दिया है, तो सबसे पहले वो मुझ पर, मेरी सियासत पर पाबंदी ख़त्म करें, मेरे कारकुनान पर जो पाबंदी आयद है वो उसका ख़त्म होना चाहिए, 90 को खुल जाना चाहिए, मेरे असीर कारकुनान को रिहा होना चाहिए, जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको बाहर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से मैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी कहूँगा, उनको भी जो है वो माफ़ी मिलनी चाहिए, तमाम लोगों को जो है रिहा होना चाहिए। तो फिर ही हम समझ सकेंगे कि वाकई अफ़वाज पाकिस्तान और हमारे जो इदारे हैं, मुअज़्ज़ज़ इदारे, उनका जो है अब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। पाकिस्तान मेरा वतन है और हमारी अफ़वाज जो है वो हमारी जो है वो हिफाजत
پر معمور ہے اور افواج پاکستان میرے لیے قابل احترام ہے۔ کل بھی میں فوج کا احترام کرتا تھا، پاکستان کا احترام کرتا تھا، آج بھی افواج پاکستان کا میں احترام کرتا ہوں، اور ہم پوری طرح سے دلی طور پر فوج کے ساتھ ہیں، لیکن فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی رویہ ہونا چاہیے جس طرح سے پاکستان کی دوسری قوموں کے ساتھ رویے ان لوگوں کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں چند کرپٹ جنرلوں کی تو مذمت کرتا ہوں، اور ان جنرلوں کی میں شدید مذمت کرتا ہوں جو کرپٹ ہیں یا جن لوگوں نے ماورائے قانون جو ہے وہ عوام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن پوری طرح سے جو ہماری افواج پاکستان ہے وہ پوری طرح سے بہادر فوج ہے، اور دنیا کی چند بہترین فوجوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی لندن رائل کورٹ میں پراپرٹی حوالگی کے حوالے سے کیے جانے والے مقدمے کے بعد جو مخالفین نے جو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے کیے گئے ان پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اس حوالے سے ناظرین اگر دیکھا جائے تو پوری سوشل میڈیا پر جس طرح سے عوام نے اور کارکنان نے، الطاف حسین کے فالوورز نے جو حشر برپا کیا ہے، جس طرح سے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت ان کے خلاف، غداروں کے خلاف غدار لکھا جا رہا ہے اور مختلف ان کو القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ تو آپ اگر سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ٹویٹر پر اگر جائیں تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے پوری جو کارکنان ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، کس طرح سے انہوں نے ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے اس پر، ان کے خلاف نعروں پر، ان کی جس طرح سے تصاویروں کی جو شکلیں بگاڑ کر جو ٹویٹر پر پیش کر رہے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ٹولے کے خلاف کس قدر شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ الطاف حسین صاحب پر پراپرٹی حوالگی کے حوالے سے جو مقدمات کی سماعت تھی اب وہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ جنوری میں کے فرسٹ ویک میں یا سیکنڈ ویک میں فائنل ہو جائے گا، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین جو فاروق ستار صاحب نے جو عدالتی بیان دیا بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف، اس کے بعد انہوں نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی اپنی رہائش گاہ پر، اور اس رہائش گاہ پر اپنے گناہ دھونے کی کوشش کی اور پوری کوشش کی کہ میں جو کچھ رائل کورٹ میں نے بانی متحدہ کے لیے گواہی دی ہے اس کی صفائی پیش کر سکوں، لیکن وہ پوری طرح سے وہ صفائی پیش نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے 29 پراپرٹیز کے متعلق جو ہے وہ ضرور بتایا کہ مزید جو تھی وہ 30 پراپرٹیز پاکستان میں موجود ہیں جو شہداؤں کے لیے ہیں، اور لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ان 30 پراپرٹیز کن کے قبضے میں ہیں، کن لوگوں کو پراپرٹیز وہ دی ہوئی ہیں، اگر وہ کرائے پر ہیں تو ان کا کرایہ کون لوگ وصول کر رہے ہیں، کن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی حقائق انہوں نے پیش نہیں کیے۔ جبکہ وہاں پر موجود ایک شخص نے بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے جو کنوینر ہیں ڈاکٹر طارق مقبول، وہ جس کروڑوں روپے کی پراپرٹی میں جس رہ رہے ہیں وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کی وہ ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے، اور اس پراپرٹی پہ وہ برسہ برس سے قیام پذیر ہیں، جس کا کوئی کرایہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اس میں ایک طویل عرصے سے اس میں قیام پذیر تھے۔ سوال اس طرح سے متعدد پراپرٹیاں جو ہیں ان پر بہادر آباد کے لوگ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ آباد ہیں اور ان کے قبضے میں ہے پراپرٹی۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ شہداؤں کے لیے، لیکن یہ تفصیلات منظر عام پر آنی چاہیے۔ فاروق ستار صاحب اپنی پریس کانفرنس میں ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وہ جو 30 پراپرٹی ہیں وہ کہاں کن جگہوں۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے بھی ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، اور اس ورکر کنونشن میں جو عینی شاہدین کے مطابق بار بار فون کر کے کارکنان کو بلایا جاتا رہا، اور وسیم اختر اور اظہار الحسن کی جانب سے بار بار جو پارٹی عہدیدار تھے ان کو کہا گیا کہ لوگوں کو بھیجو، ابھی تک پنڈال خالی ہے، اور پنڈال خالی ہونے کی وجہ سے یہ ورکر کنونشن کئی گھنٹوں لیٹ کیا گیا۔ جب کنونشن سینٹر بھر گیا، لوگوں کو بلا کر زبردستی بلا کر بٹھایا گیا، اس کے بعد اس کی کارروائی ہوئی، اور کارروائی جب شروع کی گئی تو جو سب سے اچھی تقریر تھی وہ وسیم اختر صاحب کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم وزارتوں کے اور مشاورتوں کے پیچھے نہیں ہیں، ہم تو عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عوام ان سے اب یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کتنے مسائل حل کیے ہیں کراچی میں؟ 3 ساڑھے 3 سال آپ عمران خان کی حکومت میں
موجود تھے، حکمرانی کے مزے لیتے رہے، اس کے بعد اب بھی آپ کو 8 ماہ ہو چکے ہیں اور اس 8 ماہ میں آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی بھی ہیں، لیکن کراچی کا ایک مسئلہ ابھی تک آپ حل نہیں کر سکے۔ پورے شہر میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، پورے شہر میں ڈرینیج کا مسئلہ ہے، پورے شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ پورا شہر جس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، جب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پورے شہر کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، لیکن شہر کے مینڈیٹ میں آپ نے کوئی ابھی تک مسئلہ حل نہیں کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ابھی تک نوکریاں دی ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے، کتنے مسنگ پرسنز آپ نے ابھی جو ہے وہ چھڑوائے ہیں، کتنے لوگوں کی آپ نے ضمانتیں کرائی ہیں، جبکہ کورٹ میں جو میٹر تھا مسنگ پرسنز کا وہ بھی ہمارے معزز جج صاحبان نے اس لیے اٹھا کے پھینک دیا کہ اس مقدمے کی کوئی پیروی نہیں کر رہا تھا۔ اور جو ہمارے اسیر کارکنان ہیں ان کے گھروں کی حالت یہ ہے کہ ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، اور ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو بہن بھائی ہیں در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سیلانی سینٹر سے ان کے گھروں کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے، انہی کی طرف سے راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ یہ بتائیں کہ انہوں نے گزشتہ 4 سالوں میں کون سے مسائل حل کیے ہیں، جن مسائل کی وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے مشاورت نہیں لینی، ہم نے وزارت نہیں لینی۔ گورنری کے لیے تو آپ ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے۔ آپ عامر خان اور وسیم اکرم صاحب، آپ تو دست و گریبان تھے، وہ بھی امیدوار تھے گورنری کے، آپ بھی امیدوار تھے، لیکن گورنری جو ہے وہ جن لوگوں کے کہنے پر دی گئی اور جس کو دی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس قسم کے بڑے بڑے دعوے تو انہوں نے کیے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے کارکنان سرگوشیاں کر رہے تھے کہ وہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، کتنے آپ نے کراچی شہر میں کتنے علاقوں میں آپ نے پینے کا پانی پہنچایا ہے، جبکہ کراچی شہر کو 25.5 ارب روپے کا پانی ملتا ہے ماہانہ، اور 1.5 ارب روپے کی ریکوری ہے۔ تو تقریباً 24 ارب روپے کا پانی شہر کراچی سے چوری ہو رہا ہے، اور چوری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ سب متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے علم میں، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ اگرچہ ہائیڈنٹ کا انچارج جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک عامر خان کے بھائی بھی رہے، لیکن وہ بھی کراچی میں پانی کی سپلائی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، چوری بھی نہیں روک سکے، اور آج تک اسی طرح کی جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ پانی چوری ہو رہا ہے، لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ اور وسیم اختر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق مقبول صاحب نے بھی جو ہے وہ خطاب کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ پریشان ہم نہیں ہیں، پریشان وہ لوگ ہیں جو حقائق کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کا جو تھا اشارہ وہ بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب تھا۔ اگرچہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں، جس کروڑوں کی پراپرٹی میں وہ قیام پذیر ہیں، اس کے متعلق سوشل میڈیا پر اس سے قبل بھی خبریں چل چکی ہیں، تو انہیں ان حقائق کا کارکنان کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے وہ کتنے کی پراپرٹی ہے، کتنے عرصے سے آپ قیام پذیر ہیں، آیا اس کا کرایہ ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان حقائق سے بھی انہوں نے پردہ نہیں اٹھایا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ سوالات کرنے کی کوشش کی تو انہیں روکا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گزشتہ روز سید ناصر حسین شاہ کی قیادت میں ایک وفد نے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد جا کر ملاقات کی، اور جو امیدوار تھے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے سینٹ کے امیدوار تھے، ان کو وڈرا کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس طرح سے وقار مہدی جو ہیں وہ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ تو ناصر شاہ صاحب کا جو وفد تھا، جب وہ بہادرآباد پہنچا تو وہاں موجود جو لوگ تھے، جو ایڈمنسٹریٹری کے امیدوار تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آصف علی زرداری صاحب نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹری آپ کو دے دی جائے گی، تو اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور بلدیاتی اداروں میں جو تبدیلیاں کی جانی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی۔ تو اسی وقت ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم جو وعدے آپ سے کیے ہیں ہم ان کو ضرور پورا کریں گے۔ اب مسلسل 8 ماہ تو ہو چکے ہیں، ابھی تک تو ان کے کیے ہوئے وعدوں پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو لالی پاپ دیتی رہی ہے، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے لالی پاپ دیا ہے۔ پہلے ان کا مطالبہ تھا متحدہ قومی موومنٹ کا، خواجہ اعزاز الحسن صاحب فرماتے تھے کہ وہ بلدیات کی وزارت بھی ہمیں ملنی ہے، لیبر منسٹری بھی ہمیں ملنی ہے، اور ایکسائز منسٹری بھی ہمیں ملنی ہے۔ 3 منسٹریوں کا ہم سے زرداری صاحب نے وعدہ کیا ہے، لیکن یہ تینوں منسٹری ایسے جیالوں کے پاس ہے جو کسی صورت بھی ان کو نہیں دی جائیں گی۔ اور اب چونکہ پنجاب میں عدم اعتماد کے سلسلے میں جو
خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے تو ناممکن ہے، اس لیے کہ خاص طور پر وزارت بلدیات اور اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو پیسہ ہے مبینہ طور پر عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس میں استعمال ہوا تھا، اور اب بھی اس مرتبہ پھر جو پیسہ ہوگا وہ وہاں استعمال ہوگا مبینہ طور پر۔ ایک اس قدر پرکشش وزارتیں ہیں یہ کہ کسی صورت بھی پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔